हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट के आसिया बीबी के फ़ैसले के बाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर की उसको ख़ासा सराहा भी गया और उसने एक क्लियर डायरेक्शन भी दी, मगर उसके फ़ौरन बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। 30 घंटे हो चुके हैं, बड़ी शाहराहें बंद हैं, लोगों को दुश्वारियां हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बहुत सी चीज़ें। कल जुम्मा है और 14 मजहबी जमातों ने कल स्ट्राइक की कॉल भी दी हुई है। इसी दौरान सब पार्लियामान में भी आज बात हुई कि क्या करना है, तो अपोजिशन के साथ एक मीटिंग की जो कि एक अच्छी बात थी और वो सारे मिलकर वहाँ बैठे और उन्होंने बात की। अभी तक ये बात सामने नहीं आ रही थी कि किसने क्या कहा है और कहाँ तक बात पहुँची है। हाँ नहीं, देखें उससे पहले तो बहुत चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही। एक तो आधे मुल्क को नहीं पता कि यार हमने किस रोड से जाना है और किस रोड से नहीं जाना, क्योंकि कोई इतलात ही नहीं दे रहा अनफॉर्चुनेटली। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं जो अपनी कोशिश कर रहे हैं। कराची ट्रैफिक अपडेट्स वो भी कभी कभी अपडेट कर लेते हैं। पुलिस के ट्विटर भी, पुलिस के ट्विटर से भी कभी कभी इस्लामाबाद से ज़्यादा है, हमारे से कम है, लेकिन मतलब क्लियर मैसेजिंग नहीं। अभी एक इतलात आ रही है कि, और एक मैं कंफर्म नहीं कर सका, कि इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे काला शकाकू के करीब लोग काफ़ी मुश्किल में हैं। वहाँ से कॉलें आ रही हैं कि जी तोड़ फोड़ हो रही है, हमारी गाड़ियों पर भी हमले हो रहे हैं, कोई हमें बचा ले। अगेन आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या नहीं, वहाँ पे वो ब्लॉक है लाहौर से लेके काला शाह काकू तक। बलकसर जो कि सरगोदा के पास है वहाँ पे ब्लॉक है और वहाँ ट्रक वगैरह भी जले हुए हैं, उसकी फुटेज भी आई है। उसके अलावा इस्लामाबाद से लेके चक्री तक कह रहे हैं कि वहाँ पर ब्लॉक है, मतलब तो वर्चुअली जो जगह जगह मोटरवे ब्लॉक है। हाँ, एक खबर जो कि कंफर्म हुई है वो ये है कि 73 सिख यात्री जो 16 घंटे से मोटरवे पे फंसे हुए थे, आज दोपहर के बाद आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में उन्हें जो सुखे की सर्विस एरिया है मोटरवे का, वहाँ से एयरलिफ्ट करके लाहौर पहुँचा दिया गया। तो ये एक खबर है। उसके अलावा किसी भी रोड का नाम ले लें, किसी भी सूबे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर सुननी है आपने असल। सर कौन रोक रहा है आपको यार? तो जनाब सब सहाफ़ी इस जोड़ तोड़ में लगे होते कि पता लग जाए कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। ऐसे में जो सूबा पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं, अच्छा नहीं, पहले तो एक और गेम हुई है ना, इससे पहले भी एक और गेम हुई है। पहले तो कुछ चैनल्स पर, जैसे कि दुनिया न्यूज़ और चैनल्स पर ज़रा पर मबनी ज़ाहिर है खबर फैल गई और फिर आपको पता है कि आग लग जाती है ना कि जी आसिया बीबी को ECL पे लगा दिया है, हुकूमत रिव्यू पिटिशन फाइल कर रही है वगैरह वगैरह वगैरह। वहाँ से फिर फैली कुछ लोग कहते रहे कि सर जी अभी ज़राए पर है, अगर ऐसा है तो कंफर्म हो जाएगा, आप देख ले। लेकिन फिर घूमते फिरते एक सोर्स से एक नीम कॉन्फर्मेशन आई। वो कौन थे? उस सोर्स का भी कोई सोर्स था। हाँ, वो था कारी इस्लाम की ने जो नजर सानी की पिटीशन फाइल की। वो उस पे बाद में आते हैं ना सर, पहले मैं तफसील नहीं बता रहा। हाँ, कारी इस्लाम के वकीलों ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे लाहौर रजिस्ट्री जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो नजर सानी की दरख्वास्त फाइल की, उसमें मुतालबा किया गया था कि उसको ECL पे डाला जाए। अच्छा, और ये कारी साहब वो हैं जो कंप्लेनेंट हैं आसिया बीबी के, लोगों को बताते चले। तो ये तो हुआ, इसको इंटरप्रेट बाद में किया और किसने किया? वो उसमें आदिल शाहजेब हैं, हमारे बड़े होनहार सहाफ़ी हैं और हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं बड़ी बात के नाम से। उन्होंने इंटरव्यू जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं फयाज़ चौहान, तो उन्होंने अब पता नहीं मासूमियत में या उन्होंने क्योंकि कोई इस वक्त डाइवर्ज नहीं कर रहा था, हाँ। तो उन्होंने जो है सारा बताया कि क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या क्या तय हो चुका है। हाँ, मतलब आपका भाई वज़ीर आज़म जो कि अब बहरहाल चाइना जा चुके हैं, तो उन्हें भी शायद इतना नहीं पता होगा जितना वज़ीर इत्तलात पंजाब को पता है। चीन का सदर आता है तो धरना, हम जाते हैं वहाँ तो धरने, ये बात अजीब बात है। तो सुन लीजिए आदिल शाहजेब से जो गुफ्तगू हुई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान साहब की, उससे हमें भी अफाका होगा और उम्मीद है आप एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक के फजल करम से तकरीबन चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। मुज़ाकरात के 5 अदवार पिछले 24 घंटे में हुए हैं। वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब भी यहाँ मौजूद थे और बाकी हमारी पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे भी थे। ठीक, तो उस 5 मुज़ाकरात की सूरत में जो एंड कंक्लूजन आया है
وہ یہ ہے کہ ایک تو آسیہ بی بی کے اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کی جائے گی سپریم کورٹ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آسیہ بی بی کا نام ECL میں ڈالا جائے گا، اور تقریباً آئی تھنک سو کہ اس وقت تک جو ہے وہ 99% سے ابو جو ہے نا وہ معاملات طے ہو چکے ہیں، اور مظاہرین بھی اور ان کے قائدین بھی اس بات پہ راضی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ناظرین، آپ نے بالکل کلیئر جواب سنا فیاض الحسن چوہان صاحب کا، جو ہم نے کچھ دیر پہلے ان سے ریکارڈنگ کی تھی، اور ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ ان کے مطابق جو انہوں نے ہمیں کہا کہ 99% معاملات طے پا چکے ہیں حکومت میں اور مظاہرین میں، اور ان معاملات طے پانے کے مطابق آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا جائے گا۔ یہ بڑی وضاحت سے فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں بتایا تھا۔ دوسرا سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب، آسیہ بی بی کے خلاف کوئی دوسرا کیس تو ہے نہیں، جب تک اپیل نہیں ہوتی ان کا نام تو آپ ECL میں کس بنیاد پر آپ ڈالیں گے ان کا نام؟ نہ ان کے خلاف کوئی کیس ہے عدالتوں میں کوئی چل رہا ہے، نہ وہ کوئی مجرم ہے، تو کیوں ان کا نام اور کس بنیاد پر ECL میں ڈالا جائے گا؟ ECL پہ نام تو صرف ایشور سے نہیں کہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ابھی اسی کی ذات کی وجہ سے تو یہ سارا جو ہے کرائسس بنا ہوا ہے نا، تو اس کرائسس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے مظاہرین کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ، ہم نے ان کو راضی کیا کہ آپ ریویو پٹیشن میں آئیں اور ایک قانون کی عملداری کی طرف آپ آئیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا، عدالتوں کے ڈیسیژن کے خلاف اس انداز سے ایجیٹیشن نہیں ہوتا، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، 21ویں صدی کے اندر یہ ایک آرگنائزڈ اور ایک جمہوری ملک ہے، اور ویسے بھی شرعی طور پہ جو میں کم از کم جتنی شریعت، طریقیت اور جنا فقہ جانتا ہوں اور ساری دنیا جو جانتی ہے مسلمان فقہ کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ کسی قسم کا فتنہ اور فساد جو ہے نا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اسلام کے اندر، تو ایک عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر کسی قسم کا فتنہ یا فساد یا کوئی قتل و غارت گری ہو تو اس کو اسلام جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتا۔ تو ہم نے یہی چیزیں انہیں سمجھائی کہ عدالت کا فیصلہ ہے، آپ عدالت کے فیصلے کو عدالت کی ہی کارروائی کے ذریعے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں، جو ایک پیسفل وے ہے شرعی حوالے سے بھی اور قانونی حوالے سے بھی، تو اس کے اوپر تقریباً ہم نے انہیں راضی کر لیا ہے۔ اور ریویو پٹیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت نہیں کرے گی، وہ جو مدعی تھے مدعی ہی کیا کرتا ہے نا، مدعی کی جگہ کوئی دوسرا ریویو پٹیشن نہیں کر سکتا۔ نہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ نے ECL میں نام ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کوئی تو وجہ بتائیں آسیہ بی بی کا نام ECL میں ڈالنے کی۔ اگر ان کا نام ECL میں آتا ہے اور وہ اس کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو فیصلہ تو ان کے حق میں آئے گا، کیونکہ ان کے خلاف کوئی دوسرا مقدمہ تو ہے نہیں۔ جب تک کورٹ آرڈر نہ دے تب تک حکومت خود سے کیسے ان کا نام ECL میں ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی ECL میں نام ڈالنے کا جو پروگیٹو ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ وزارت داخلہ ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی، تو وزارت داخلہ کو ایڈوائز جائے گی، ٹھیک ہے، وہ ECL میں نام ڈال دیں گے، اور اگر عدالت کے اندر وہ چلے جائیں گے تو عدالت اگر آرڈر کرے گی تو ہم تو عدالت کے پابند ہیں نا، ہم تو عدالت کے، عدالت عظمیٰ کے اور عدالتی سسٹم کے ہم تو پابند ہیں، اور ہماری حکومت اور ہماری پارٹی باقی حکومتوں یا باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ہم عدالت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کنفرنٹریشن تو نہیں رکھیں گے، وہ پھر عدالت جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ جی جناب، جی مجرم ہے یا نہیں ہے، مطلب ECL میں نام ڈالنا تو پروگیٹو ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد اعلیٰ قیادت کو ظاہر حرکت میں آنا پڑا، جو وزیر انسانی حقوق ہیں شیریں مزاری جی، انہوں نے کہا، ٹویٹ میں وضاحت کی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ اور درخواست گزار کے درمیان ہے، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد پھر PTI کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں کہا گیا کہ آسیہ بی بی کا نام ECL میں ڈالنے کا سرکار کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن دیکھیں اس ان باتوں سے فیاض چوہان، میرا خیال ہے فیاض الحسن چوہان کا تعلق بھی PTI سے ہے، سننے میں تو یہی آیا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ جی اچھا، پھر فواد چودھری، ان سے بھی بات ہوئی، ان کی بھی ٹویٹس ہیں، میں نے سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ یار یہ بڑے انفارمیشن اتنا اچھا ہوگا کہ یار اگر ایک ہی بندہ بول لیا کرے اور تھوڑا سا کلیئرلی بول لیا کرے۔ کل ہم اتنا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی عوام کو ایڈریس کیا، اعتماد میں لیا، اور کافی، اور اگین بڑا سراہا بھی کیا، اور کافی مطلب تھوڑی سی ٹینشن بھی ریڈیوس ہوئی تھی اس سے کہ یار بھائی ایک کلیئر پوزیشن ہے۔ تو یار یہ جو 1000 بندے ترجمان بن رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو پریکٹس ہے اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں ایک سجیشن ہے چھوٹی سی کہ فیاض الحسن چوہان صاحب
کے لیے ایک ترجمان ہونا چاہیے, اس ترجمان کے لیے ترجمان, اس ترجمان کے لیے ایک ترجمان ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک پانی کوئی 3-4 فلٹر سے نہیں گزرتا نا وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ریورس آسموسس والے کہہ رہے ہیں. کئی لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا. بالکل یہ بھی ہے, امپلائمنٹ. ہاں مجھے یہ کوئی بتا دے کہ 99% سے اوپر معاملہ طے ہو گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں اس وقت یہ بات کیوں نہیں یاد آتی جب تم یہ ایڈ دیکھتے ہو صابن کا کہ اس صابن سے 99% جراثیم مر جائیں گے. 99.9 سر وسط پلیز, ایکوریسی ایک چیز ہوتی ہے یار. نہیں یہاں تو سر اب یہ جراثیم کا معاملہ تو نہیں ہے. ہاں لیکن اب میں آ جاتا ہوں وہ 0.1% والے جراثیم پہ جو نہیں مرتے. اچھا ان کے فیاض الحسن صاحب, ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کرتے ہوئے اپنا, میں کب روک رہا ہوں, انہوں نے بار بار اپنی ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اکتوبر کے شروع ہوتے ہی سعد رفیق کو ECL پہ ڈال دیا تھا. آپ کو یاد نہیں؟ ہاں سعد رفیق صاحب کو انہوں نے ECL پہ ڈالا تھا. اچھا پھر آپ کو یاد ہے کہ تھوڑا سا نیم معاشی بحران آیا تھا, ڈالر کی پرائس ایک دم شوٹ کر کے نا اوپر گئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. تو اس پر بھی ظاہر ہے کہ اور کس سے آپ بات کریں گے؟ وزیر خزانہ فیاض الحسن چوہان. ہاں بالکل, وزیر خزانہ فور دیٹ 5 منٹ بیپر فیاض الحسن چوہان صاحب سے بات کی. اور کون کس سے بات کریں گے سر, اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تینوں دسنا جی کی ہو رہی کی دسیا جی کہ یہ جو اپوزیشن والے ہیں نا جی, یہاں پہ میری پنجابی ختم ہو گئی ہے, سب مل کے نا سارے ڈالر خرید لیے جی. اور میرے پاس جی بڑی اطلاعات ہے جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح بات ہے. تو اب میں اور مزید کیا کہہ سکتا ہوں. پہلے نرگس کے حوالے اداکارہ نرگس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا جس پہ انہیں معافی مانگنی پڑی تھی. حاجی نرگس. حاجی نرگس. سر آپ یوٹیوب پر جائیں, آپ گوگل کریں, ان کی پوری کلیکشنز بنی ہوئی ہیں 10-15 میں. لیکن ان کا نام کیونکہ یہ آپ سعد رفیق صاحب کو بھی ڈلوا چکے تھے اور اب یہ آصف بی بی کو ڈلوا رہے, تو یہ اپنے ساتھ نا بریکٹ میں لکھوا سکتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر ECL والے. اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ فیاض الحسن چوہان اور جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں شہریار آفریدی, دونوں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آج رات معاملے ٹھیک ہو جائیں گے, دھرنے ختم ہو جائیں گے, صبح جو ہے ایک نیا پاکستان طلوع ہوگا. دونوں یہی بات ون پیج ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پورے ملک میں جو 14 وہ احتجاج کرنے والے جانے, باقی لوگ جانے, لیکن یہ 2 وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج رات یہ دھرنا ختم ہو جائے گا. چلے جناب ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر کوئی بم مارنے کی بھی ٹویٹیں چل رہی ہیں کہ اس پہ بھی بات کریں گے. مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں. ویلکم بیک. اور اس ساری صورتحال پر مزید کلیئرٹی لینے کے لیے ہم بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے, وفاقی وزیر اطلاعات ہیں. السلام علیکم فواد. جی السلام علیکم. فواد, 2 منسٹرز ہیں شہریار آفریدی صاحب اور آپ کے جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں فیاض الحسن چوہان, دونوں کے مطابق معاملات کافی حد تک حل ہو چکے ہیں اور اس رات ہم خوشخبری سنیں گے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو سر آپ کی بات مان رہے ہیں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوشش تو پوری یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ طاقت کے استعمال کی طرف نہ جائیں. حکومت کی ظاہر ہے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے لازماً گریز کرے جس کے نتیجے میں کوئی وائلنس ہو, جس کے نتیجے میں کوئی طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرنا پڑے. اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک کرنا پڑے گا, ہمیں کہ کوشش کرنی ہوگی کہ کم سے کم جو ہے وہ طاقت کا استعمال ہو. لیکن اگر اس میں اب کوشش ہے, اب دیکھتے ہیں کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنی تقریر میں ایک لائے عمل جو ہے وہ دے دیا ہے, اس سے پیچھے ہٹنا بھی ریاست کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, آج ہم اپوزیشن پارٹیز کے پاس, دونوں جو مین اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں اور انہوں نے بھی ہمیں پورا یقین دلایا ہے کہ وہ بھی جو ہمارا ایجنڈا جو پرائم منسٹر نے دیا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو پھر اس وقت پاکستان میں جتنی یونینیمٹی اداروں میں اور قوم میں ممکن ہو سکتی ہے وہ موجود ہے, اور طاقت کے استعمال سے گریز کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے. جی بالکل. میں فواد چودھری صاحب ایک آپ کے ٹویٹ کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں جو آج شام لگ بھگ 5 بجے کے قریب جو ہے وہ شاید جاری ہوا تھا.
اس میں آپ نے جو عدالت کے فیصلے پہ نظر ثانی کی درخواست ہے فریق قاری اسلام کی طرف سے، اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلے پہ نظر ثانی کی درخواست ایک آئینی راستہ ہے جو متاثرہ فریق کا حق ہے، تاہم توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور دھمکیاں ناقابل قبول ہیں اور وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق ایسے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہاں تک بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ابھی یہ بات بھی بتا دی۔ آگے آپ نے فرمایا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اداروں کی استطاعت اور صلاحیت کے بارے میں غلط فہمی دور کرنے ورنہ پچھتائیں گے۔ یہ انڈیا سے آپ کہہ رہے تھے یا مظاہرین سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلامی دنیا کی ایک واحد ایٹمی طاقت ہے۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بارے میں یہ تاثر آئے کہ ہمارے ہاں تو اندرونی گروپ اتنے تگڑے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ریاست ان کے ساتھ نبٹ نہیں سکتی۔ لہٰذا اہم بات ہے کہ اس چیز کو بھی ریئلائز کرے بحیثیت ایک شہری کے کہ اس طرح کے جو فسادات ہیں، اس طرح کی جو سوچ ہے، اس کو عالمی سطح کے اوپر اور نظروں سے بھی دیکھا جاتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں اور وہ جو تمام ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ہماری ایک یہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے، یہ کوئی معمولی جنگ تو نہیں ہے جو ہم لڑ کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ہماری جو صلاحیتیں ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریاست کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات سے نبٹ سکے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ اچھا فواد، یار دیکھیے کل رات عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کی سپیچ بھی سنی تو کافی کانفیڈنس ہوا تھا، آپ کی باتیں سن کے بھی کافی کانفیڈنس ہو رہا ہے۔ ایک چیز میں سوچتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ جو کل سنایا گیا ہے، کم از کم جس کا کل تفصیلی فیصلہ جو سامنے آیا، یہ کچھ 15 دن پہلے محفوظ ہوا تھا، ایسا ہی ہے 15 دن پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتا تھا کہ اگر رہائی ہوگی، اور 90% جس طرح چل رہا تھا لگ رہا تھا کہ رہائی ہی ہوگی، تو ایک ری ایکشن بھی آئے گا، ایک رد عمل بھی آئے گا، لیکن شاید ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس رد عمل کو پہلے سے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات لیے گئے ہیں۔ یہ امپریشن کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں، فرینکلی کورٹ کا فیصلہ ہے، کورٹ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا، پاکستان ایک ریاست ہے، اس ریاست کے اندر آپ نے اس آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ اب ری ایکشن مینیج کرنے کے اوپر ہمیں کیا پتا عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ بات تو کہنا کہ پہلے 90% ہمیں پتا تھا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فواد، وزارت داخلہ نے اس ماہ کی 12 تاریخ کو ایک سرکولر ایشو کیا پنجاب حکومت کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اسلام آباد کی انتظامیہ کو، اور دوسری جگہ خیبر پختونخوا میں بھی اس کی کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ آسیہ بی بی کا فیصلہ آ رہا ہے تو آپ نیسیسری ارینجمنٹس کر لیں۔ آپ کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہے جو ایڈمنسٹریشنز یا پولیس تک انہوں نے ٹائملی ریئیکٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے میجر شاہراہیں بلاک ہوئیں، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات ہوئیں، بچے اسکول جا نہیں پائے، جو گئے تھے وہ پھنس گئے، لوگ جاب پہ نہیں جا پائے۔ تو تھوڑا سا اس میں کنفیوژن، نو ون از سیئنگ دیٹ یو آر ٹو بی بلیمڈ، لیکن جو ایڈمنسٹریشنز ہیں بڑے شہروں کی، ان تک یہ کنوے تو کر دیا گیا تھا۔ مطلب بندہ ورسٹ کیس کی پلاننگ کرتا ہے نا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ تیاری وغیرہ جو ہے وہ کی تھی اور کی ہے، اور کوشش یہی ہے، ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ گریز کر سکے، کہ طاقت استعمال نہ کرنی پڑے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پولیس کی کیپیسٹی ہے، اداروں کا کچھ چھوٹا موٹا معاملہ رہا ہے، لیکن اب ایک کنسنسس اس پہ ایوالو ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہاں سے آگے دیکھتے ہیں اب کیسے معاملہ۔ اچھا، ایسا ایک میں آخری سوال ہے، اور یہ ٹویٹر پہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں، تو میں سے فواد صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اس کا علم ہے یا آپ ہمیں بتا سکیں، ایسی کوئی رپورٹ ہے کہ کل شاید موبائل فون بند ہو؟ بہت لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ ویسے ہی کنفیوژن ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار اگر ہم رابطے میں نہیں رہ سکے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکیں، آئی تھنک دی پیپل ول بی گریٹفل۔ کل جمعہ ہے جی، یہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی انشاءاللہ اگر ہوگا تو ابھی اناؤنس کرتے ہیں، ابھی ایسا کوئی فیصلہ۔ اچھا فواد، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ نارملی جو بات چیت ہوتی ہے یا پروسیس ہوتا ہے ڈیفیوز کرنے کا کرائسس کو،
اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے گاجر سے کام لیا جاتا ہے, اس کے بعد ڈنڈا دکھایا جاتا ہے. لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں گاجر ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. تو اس صورتحال میں جو بات چیت ہے وہ دوسرا فریق کتنی لچک دکھائے گا آپ کے خیال میں؟ ہاں فی الحال تو ہم نے گاجروں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے, تو بس جوس نہ نکل جائے, اس کا جو ہے وہ کرنی ہے احتیاط. فی الحال گاجریں دکھا رہے ہیں, بہرحال دیکھتے ہیں, کوئی مطلب ڈنڈے بھی اتنا دور نہیں ہے, لیکن گاجریں آگے ہیں. اچھا فائنلی بس چھوٹا سے بتائیے گا, یہ جو گاڑیاں جلی ہیں یہ سارا کچھ لوگوں کے جو پراپرٹیز کو نقصان ہوا ہے, کل خان صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کریں. تو جن بیچاروں کی گاڑیاں جل گئیں یا جن کے جو بسیں جل گئیں وہ کس طرح سے کس کے پاس جائیں گے؟ نہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں صوبائی حکومتوں سے, اور وہ کمپنسیشن کی بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. چلے گریٹ, تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. گاڑیاں جلی ہیں وغیرہ, ان کا نقصان ہوا, کم از کم ان کو 1000 روپے تو بانٹے جا سکتے ہیں. اب تم فیض آباد سے, میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں صرف تم کون یار دیکھو بات سنو ذرا, ویسے واقعی تم صحیح کہہ رہے, مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. ملک ایک نازک دوراہے پہ کھڑا ہے, کروڑوں لوگ جو ہیں اس وقت سیریسلی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ ہزار آپ جگت کس کو لگانا چاہتے ہیں؟ میں تو ایسی بات کرتا ہوں, میں نہیں 1000 روپے دیے اور کس کو دیے, بریک لے لے, بریک بتاؤ, آج بریک لے لے, میں تو کچھ نہیں کہہ رہا یار. ہر بات ویلکم بیک. اور آج پارلیمان میں ایک اچھی بات ہوئی جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے اس ساری صورتحال پر جو کل سے بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اور اپوزیشن نے بغیر کسی شرط کے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. بہت اچھی بات ہے جس کو حکومت نے بھی سراہا اور تمام لوگوں نے سراہا کہ ایک ایسا بحران جس کا تعلق ملک سے ہو, ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں اور اس کو ریزالو کرنا چاہ رہی ہیں. ظاہر ہے وائلنس کوئی بھی نہیں چاہ رہا, اور سب کا یہی خیال ہے کہ یہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بہرحال کل ان کی ملک گیر ہڑتال بھی ہے, کچھ ٹویٹس بھی آئے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی کے حوالے سے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. بہرحال آج جو ہے اپوزیشن نے تقاریر بھی کی اور کچھ یاد بھی دلایا حکومت کو کہ جناب جب آپ کر رہے تھے فیض آباد میں تو تب بھی جو ہے ہم یہی آپ کو کہہ رہے تھے. آج سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں بولے اور اس معاملے پہ پہلے ان کو سن لیتے ہیں, پھر بلاول بھٹو صاحب کی بات بھی سنوائیں گے. آج معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. پاکستان میں مختلف شہروں میں سڑکیں راستے بند ہیں, لوگوں کی زندگی مشکل ہوئی ہے, اور کچھ عناصر مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک بار پھر سڑکوں پر ہیں, اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں, اور جو ان کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ کوئی باشعور شہری اتفاق نہیں کرتا ہے. جس مذہب کارڈ کو آپ نے کچھ عرصہ پہلے بے دردی سے پچھلی حکمران جماعت کے خلاف استعمال کیا, وہ ہی مذہبی کارڈ آج آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے بدقسمتی سے. یہ اس بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اس پہ کوئی ذمہ دار آدمی خوش نہیں ہو سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو, جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں, آج ایوان میں آنا چاہیے تھا, اور اس تازہ ترین صورتحال پہ ان کو ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. یہ ملک کا اعلیٰ ترین ایوان ہے, اور پاکستان کی قسمت کے فیصلے اسی ایوان میں ہونے ہیں. یا خوش قسمت ہے ایک لحاظ سے پی ٹی آئی والے, کیونکہ جو بھی سعد رفیق نے کہا ہے یار اس سے میں ڈس ایگری کر نہیں سکتا. اور انہی دنوں میں ہم جیسے بہت اور جو مطلب ہیں لفافہ خود پٹواری قسم کے لوگ کہتے تھے کہ جی یار یہ جو آپ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں یہ گھوم پھر کر بومرینگ کی طرح آ کے ٹھا کر کے آپ کے ماتھے پر بھی لگے گا, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, اور جتنا ٹائم میں نے سوچا تھا لگے گا اس سے کم ٹائم لگا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی خدا پھر بھی ٹائم ہے آپ کے پاس کہ مل کے بیٹھ کر کم از کم اس پر کنسنسس بنا دو. باقی آپ ایک دوسرے کو چور ڈاکو گالیاں دے کچھ بھی کریں یار, وہ سب جائز. اور ہم نے جو بلاول نے جو کہا پہلے وہ سننے, پھر مزید بات کریں. We cannot afford any more tragedies. We need our Prime Minister
we need our Interior Minister to do his job. I wanted to come here today, Mr. Speaker, to hear from my Prime Minister, to hear from my Interior Minister. I did not share some of our opposition party members' criticisms of the Prime Minister's speech. I expected him to deliver a speech today along the lines of what he said yesterday, and for me to be able to say कि कदम बढ़ाए इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं, और हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, मिस्टर स्पीकर. The government, the PTI-led government, and particularly our Interior Minister and Prime Minister, needs to take his responsibility seriously. He needs to take this House seriously. Thank you, Mr. Speaker. यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ. मैं तारीख अपने आप को फ़ोटो कॉपी की तरह दोहराती है, ये मेरे इल्म में नहीं था. मुझे अभी ये इन दोनों तकरीर जो आपने सुनवाई हैं ये देख के याद आया. याद कीजिए वो मंज़र कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर कंटेनर लगे हुए हैं, अंदर एतजाज़ एहसन की तकरीर हो रही है और नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बैठे हुए हैं. एतजाज़ एहसन ने नवाज़ शरीफ को याद दिलाया, ये किया तुमने, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन उसके बावजूद हम जमहूरियत के लिए तुम्हारे साथ हैं. अच्छा, अब पीटीआई अंदर है, बाकी पार्टीज़ अंदर हैं, और जो नॉन इलेक्टेड या कुछ इलेक्टेड फोर्सेस जो हैं वो बाहर हैं. तो एग्जैक्टली यही मंज़र है. लेकिन मसला ये है कि अब मुस्लिम लीग नून नहीं है, अब पीटीआई है. और शहरियार आफरीदी जो हैं वो पार्लियामेंट में बिलावल की तकरीर पे क्या कहते हैं कि माजी में सियासी मकासद और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल हुआ, नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा. अब ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साद रफ़ीक की एक बात जो आपने इसमें नहीं दिखाई, आज की तकरीर में उन्होंने कहा था कि आपने जो किया, जिस तरह मज़हब को इस्तेमाल करने की कोशिश की, आपने फैज़ाबाद धरने की बात की कि बकौल इमरान खान मेरा बस चलता तो मैं भी शरीक होता, वगैरह वगैरह. तो साद रफ़ी ने सिर्फ एक सवाल किया कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि जी आपने गलत किया या सही किया, क्या आपको आज एहसास है, क्या आज आपको निदामत है कि कोई भी इशू हो, रियासती इदारे, सड़कें, करोड़ों शहरी, कंटेनर, नाकाबंदियाँ, इसकी नाकाबंदी कर दूंगा, उस शहर की नाकाबंदी कर दूंगा, किसी सूरत में किसी भी इशू के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए. वरना यही होता है कि आपको आज कल हम आपकी जगह थे और आज आप हमारी जगह पे हैं. पता है एक और जो अजीब, दैट्स ग्रेट, इत्तेफाक की बात है, या इत्तेफाक की बात तो नहीं है, ये जो बात है ना कि तारीख दोहराती है. एक वक्त था कि उसको दोहराने में ना 50 साल 100 साल लग जाते थे. अब मेरे ख्याल है कि तारीख ने अपने कंप्यूटर में एक नया प्रोसेसर डाल दिया, क्योंकि यू होता है. अरे यू मतलब 2 दिन गुजरते हैं और बंदा कहता है यार ये तो वही बात है जो पहले हुई थी, दोबारा हो रही है. जब फैज़ाबाद का एग्रीमेंट हुआ था तभी हम लोगों ने कैटेगोरिकली ये बात की थी कि जनाब ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं. और आपको याद है उसके बाद एहसन इकबाल पर कातलाना हमला हुआ. जी सर. और उसके बाद जो टेम्पर्स जिस तरह वो हुए, तो अगर जब भी आप एक मजहबी जनूनियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एज यू सेड कि वो बूमरैंग है, वो बूमरैंग तो है, वो भी लोहे का है, कर देता है. बिल्कुल वो आपके ऊपर आएगा. रियासती रिट कैसे कायम होती है? जो आइन में लिखा है उस पे एज इट इज. अगर आपने ब्राह्मण की और शूद्रों की कैटेगरी बना दी कि ब्राह्मणों पे ये कवानीन लागू नहीं होंगे और सिर्फ शूद्रों पे होंगे, तो वहाँ रियासती रिट कायम हो ही नहीं सकती. स्टेट एक्टर्स भी और नॉन स्टेट एक्टर्स भी हमेशा रियासती रिट को चैलेंज करते रहेंगे. मसलन तौहीन अदालत पे सजाएं हुई हैं, बिल्कुल हुई है, लेकिन परसों जो हुआ है उन साहब ने बिल्कुल जो मुसल्लह अफवाज के बारे में या अदलिया के बारे में जो कहा है, क्या उन पे बगावत का मुकदमा जिसकी की तारीख पे वो पूरे उतरते हैं कायम होगा
یا آپ یہ کہیں گے کہ فساد خلق کے خوف سے یار انہیں تو نہ لو, اور باقی جس نے صرف کسی اور سیاسی گیدرنگ میں انڈائریکٹ بات کی ہو اسے اٹھا کے جو ہے دوسری بات عدلیہ بہت محترم ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ توہین عدالت کے اتنے کیسز اتنی روانی سے چلے ہیں, فیصل رضا عابدی, اور یہ کو پہلی دفعہ تو نہیں عدلیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, انہیں طلب نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک کیا عدالت نے, کوئی نہیں کہہ, لیکن what about these people. اچھا یار میں یہ جادو چیخنا چاہتا ہوں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی جادو ہوگا نا یار, اور تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ ابھی مبشر بات کر رہا تھا نا, اور ہم نے بھی یار 3-4 دفعہ اسی شو پر یہ بات کی ہے, یہ کوئی کل سے تو گیم نہیں شروع ہوئی نا یار وسط. یہ جو بات تھی کہ جج وادب القتل ہے, یہ تو کوئی میرے 2 ہفتے پہلے بھی انہی صاحب نے دورا کر بندہ تھک گیا. لوگ کہتے ہیں کہا تھا ابابیلیں آئیں گی, فیض آباد کے دھرنے میں کیا کیا بات ہوئی ہے چیف جسٹس کے بارے میں, اور وہ تو میں بھول ہی گیا تھا, وہ ہم چلا بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد سے توہین عدالت پہ کئی لوگوں کو سزائیں ملی ہیں, لیکن آج تک ان میں سے اب کوئی نہیں. یار سزا تو چلو یار دور کی بات, میں تو کہتا ہوں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا. کوئی اب یہ سوچے یار, وہ جو ہمارے سائڈ #بلیڈ گرین #پاک نیشنلسٹ قوم ہے, وہ کہاں ہے یار؟ کیونکہ مجھے تو یاد ہے کہ اور شکر ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے, صحافی ہوتے تو ان کے اوپر ابھی آرٹیکل 6 اور ٹریزن کا مقدمہ ہوتا. شکر ہے یہ سیاستدان نہیں ہے, نہیں تو ابھی ظاہر اندر ہوتے ہیں. فیصل رضا عابدی ہیں تو وہ تو انسداد دہشت گردی میں اندر ہے, بہت اچھی بات. یا کوئی مائنورٹی یا کوئی ایتھنک گروپ یا ایسے کچھ وہاں سے ہوتے تو یہ کیا ان کے ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا. بالکل سر. تو آئی وانٹ ٹو, میں ایکچولی جیلس ہو رہا ہوں, میں اگر آنیسٹلی بات کریں میں بڑا جیلس ہوں کیونکہ میں بھی یہ جادو سیکھنا چاہ رہا ہوں. صحیح بات. اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کیا گیدڑ سنگی ہے کہ یہ فوج کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں, یہ عدلیہ کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں, and they can get away with everything. Get away with mutiny یار. صحیح بات. I mean یار, اور مذاق کے علاوہ آنیسٹلی بات کرتے ہوئے تو لفظ کہتے ہوئے بندہ کامتا ہے یہاں پہ, کیونکہ کہنے پہ ہم پھنس سکتے ہیں, جنہوں نے رپورٹ کرنے پہ ہم پھنس سکتے ہیں, جنہوں نے اوریجنلی کہا ہے وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ ہے کہ, اور یہ مطلب ہم صحیح ہے, ہم غیر سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں شاید, لیکن بات جیتا ہے. اور دوسری بات, آپ اگر اس کو الاؤ کرو گے, کل کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی, آپ کس منہ سے ان کو روکو گے یار؟ کیا ان سے بلاگ لکھوانے پڑیں گے؟ اور پھر ریاستی ریٹ کی ڈیفینیشن پھر آپ کیا یہ مجھے کو بتا دیں. میں یہ کہتا ہوں یا تو رائٹ آف کر دو ریٹ کو. اب جو موقع ہے یہ گولڈن چانس ہے کہ یہاں ہر ادارہ ایک پیج پہ ہے, تمام نیشن کی سپورٹ ہے, پرائم منسٹر نے جو ایڈریس کیا ہے, یو ہیو دا مورل سپورٹ آف دا پیپل ایز ویل. سنہری موقع ہے, سنہری موقع. لیکن بیبی ڈال میں دنیا پتل دی یار, دنیا تو پتل دی ہے نا, اور گورنمنٹ نے سونے دی ہے نا. اتنے سنہرے موقع ہو گئے ہیں کہ اب وہ سونا بھی پیتل ہو گیا ہے. تو پھر یعنی ہم وہ نازک موڑ, وہ نازک راؤنڈ اباؤٹ ہے یار. اچھا میں کوئی دعا نہیں کرتا, میں صرف ایک دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اس بار یا اللہ انہیں یو ٹرن لینے کی توفیق نہ ہو, یا کم از کم 2 یو ٹرن لے لے تاکہ دوبارہ اسی پاتھ پہ آ جائیں. یہ ڈبل یو ٹرن, ڈبل خلابات, وہ ہیپن ٹرن ماتے ہیں, اسکریچ مارتے ہیں آپ. زبردست. تو جناب اتنا ہی, کل کال ان ہوگی اور کل مظاہرے بھی ہیں, تو کل بات کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.